अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत सबा चल रही है। आयत नंबर 23 से अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि आयत नंबर 22 में हमने कुफ़ार के बारे में पढ़ा था कि पहले आयत ही निकाल लें। हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप कुफ़ार मक्का जो है बनी मली वग़ैरह उन वालों से आप फरमा दीजिए कि जिन झूठे माबूदों की कि जो वो लोग माबूदों की परस्तिश करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए कि जिन झूठे माबूदों की तुम अल्लाह के अलावा पूजा कर रहे हो, उनको बुलाओ। यानी ये लोग जो हैं वो जिनों की पूजा किया करते थे और उनको ये फरिश्ते समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ, वो तुम्हें ज़रा बराबर भी नफ़ा न पहुंचाने का इख्तियार ही नहीं रखते हैं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, और ना उन फरिश्तों को। और आसमान और ज़मीन के पैदा करने में ना अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया था, ना उनकी शिरकत थी, ना उनको कुछ पता था, ना उनसे मशवरा लिया था। यानी अल्लाह इन तमाम चीज़ों के पैदा करने में अल्लाह ताला ने उनसे ना कोई इजाज़त ली, ना उनसे कोई मशवरा लिया, कुछ भी उनके कोई मदद वगैरह कुछ भी नहीं थी। यानी इन फरिश्तों का उसमें कोई अमल दखल था ही नहीं। ये हमने आयत नंबर 22 में पढ़ लिया था। आज हम आयत नंबर 23 में पढ़ते हैं। पहले दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, पहले वर्ड मीनिंग्स करते हैं कि वला तनफ़अू। तनफ़अू में देखिए नून फा और आइन, नफ़ा फायदा। वला तनफ़अू, और जो नफ़ा से पहले जो ता आ गया तो ये वो बन गया, फेले मुदारे बन गया, जिसका तर्जुमा या तो फ्यूचर में आएगा या फिर प्रेजेंट में। तो हो गया कि वला तनफ़अू, और नहीं काम आएगी क्या चीज, अशफाअतु, शिफा, शफाअत भी कहते हैं, सिफारिश भी कहते हैं। इन दहू उसके पास, इल्ला मगर, लिमन, ली में लिए, मन जिसके, अजिना, अजिना बना है इज़न से। इज़न का मतलब है इजाजत, लहू उसके लिए, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, फुज़्ज़िया, फुज़्ज़िया यानी कि इसको घबराहट, यानी जब घबराहट के माने में आता है कि फुज़्ज़िया इन दूर की जाती है घबराहट। अन कुलूबिहिम उनके दिलों दिलों से, कालू वो कहते हैं, माजा क्या कुछ, काला रब्बुकुम फरमाया है तेरे रब ने, कालुल हक तो वो कहते हैं कि हक, वहुवल अलीयुल कबीर और वही है, अल अली है सबसे बुलंद है, और अल कबीर है। आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि मतलब कि और क़यामत के दिन होगा क्या, यानी क़यामत के दिन की मंजर कशी की जा रही है कि उस दिन, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी को कोई हक नहीं है, किसी को कोई सिफारिश करने का कोई अ, कोई इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर जो है, कोई सिफारिश किसी की भी, कोई शफात हो, कोई किसी की कोई सिफारिश हो, कुछ भी हो, किसी के काम आएगी ही नहीं अल्लाह ताला के पास, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे देंगे। यानी क़यामत के दिन फरिश्ते जो है किसी की भी, यानी जो फरिश्ते करीब रहते हैं तो उनकी भी सिफारिश जो है, जिनको आज ये समझ रहे हैं कि फरिश्ते जो है नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं, तो वो सिफारिश कर देंगे, तो उसी उसके उसमें ना रहें, वो खाम ख्याली में ना रहें, क्योंकि क़यामत के दिन फरिश्ते किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। अब अल्लाह ताला फरिश्तों की ज़ौफ़ और कमज़ोरी, ज़ौफ़ का मतलब कमज़ोरी, यानी उनकी जो वीकनेस है उसकी को बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास जब वही भेजने के लिए जिब्राइल अमीन हज़रत जिब्राइल अमीन से कलाम किया, यानी जब वही का दौर शुरू हुआ, वही भेजनी शुरू की गई, तो फरिश्तों ने इस चीज़ को सुना तो सब अल्लाह ताला के कलाम की हैबत और जलाल से बेहोश होकर गिर गए, और इसी हालत पर रहे यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन उतरे और उनके दिलों से खौफ और घबराहट जो थी वो दूर हुआ। फुज़िया अब हमने पढ़ा ना जो, तो उनसे वो घबराहट दूर हुई।
تو پھر اپنا سر اوپر اٹھایا کرو. انہوں نے جبریل امین اور دوسرے فرشتوں سے کہنے لگے, پوچھا کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ تو جبریل امین اور ان کے ساتھ والے جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ قرآن حکیم نازل کیا ہے, اور قرآن حکیم نازل کیا ہے, اور وہ بڑا عالی شان اور سب سے بڑا ہے. کل میں یرزقکم, کل میں آپ کہہ دیجئے کہ من کون, یرزقکم, یرزقکم رزق نظر آ رہا ہے, روٹ ورڈ را زا قاف کم, تم کو وہ دیتا ہے. یہ کون تم کو رزق دیتا ہے؟ من السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ, وَإِنَّا اور بے شک میں, اور اللہ تعالیٰ اور بے شک ہم, او ایاکم, او یا ایاکم کہ صرف تم, لعلا ضرور اوپر ہو, ہدن ہدایت کے اوپر ہو تم ضرور, یا پھر یہ کہ او فی ضلال مبین, اور او کا مطلب یا پھر یہ ہے کہ تم کھلی گمراہی کے اندر تم مبتلا ہو. کیا مطلب ہوا اس کا آیت نمبر 24 کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اور آپ ان کفار مکہ سے یہ تو پوچھئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پانی برسا کر اور نباتات نکال کر کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ کون آسمان سے پانی برساتا ہے جس پانی کے برسنے سے زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے, وہ اپنا غلہ کسان کو دیتی ہے, کسان اس کو بیچتا ہے, اور پھر وہ دوسرے چیزوں کے لیے فائدہ مند سود مند ہوتا ہے, اور پھر زندگی کی گاڑی چلتی ہے. تو یہ کون کرنے والا ہے سب؟ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, ختم. تو کیا ہوتا ہے وہ جب ڈراؤٹس وغیرہ آ جاتا ہے, تو جب وہ فصل نہیں کرتی ہے, جب پانی نہیں برستا ہے, تو تب کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ ان مکے والوں سے یہ تو پوچھئے کہ یہ جو منع کیے جا رہے ہیں کہ نہیں 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 آپ رسول نہیں ہیں, نعوذ باللہ, تو آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا تو یہ تو بتاؤ کہ پانی برسا کر اور نباتات نکال کر یہ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے, چونکہ وہ کچھ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ جو مکے والوں سے جو کوشچن کیا گیا کہ ان سے آپ یہ پوچھئے, تو وہ کچھ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں رزق دینے والا اللہ ہی ہے, اور رزق دینے والا اور روزی دینے والا اور تمام چیزیں دینے والا تمہارا رب. رب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور رزق خداوندی کے بارے میں ہم یا تم ضرور راہ راست یا گمراہی پر ہیں. یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو ہم بات بتا رہے ہیں, تو یا تو یہ کہ ہم اور تم دونوں جو ہیں, ہم اور تم نہیں ہے, بلکہ ہم یا تو تم جو ہے راہ راست پر ہو, یا پھر ہم راہ راست پر ہیں, یا پھر یہ کہ گمراہی پر ہیں, ہم گمراہی پر ہیں, یا پھر تم گمراہی پر ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ یا تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہدایت پر ہے مکے والوں, تم, یا کہ یہ کہ ہم یا تم کھلی گمراہی پر ہیں. آیت نمبر 25 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل یجمعو, ہم نے ایک آیت بھول گئے. اچھا آیت نمبر 25, ہاں. قل آپ کہہ دیجئے, لا تسألون, لا نہیں, تسألون تا تم سے, اور سین اور حمزہ اور لام سوال, تو تم سے نہیں سوال کیا جائے گا, یا تم سے نہیں پوچھا جائے گا, اما بارے میں اس کے, اجرمنا جیم را میم جرم, کہ ہم نے جو جرم کیا, ولا اور نہیں, نسألو نہ, اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا, اما تعملون بارے میں اس کے, جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو, تعملون عین میم لام, یہ اس کی ایک انداز ہے آیت نمبر 25 میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم سے تمہارے جرائم کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہوگی, اور ہم سے تمہارے جرائم کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. قل یجمعو, اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یجمعو, کہ وہ جمع کرے گا, بیننا ہمارے درمیان میں, ربنا ہمارا رب, ثم پھر, یفتحو وہ فیصلہ کرے گا, بیننا ہمارے درمیان میں, بالحق حق کے ساتھ, وہوا اور وہی ہے, الفتاحو, فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے, مگر یہاں پر ہے فیصلہ کرنے والا, اور العلیم بھی ہے.
اس آیت کو آیت سیف نے منسوخ کر دیا، اور قیامت کے دن ہمارا رب ہم سب کو جمع کر دے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ تمام احکام کا فیصلہ کرنے والا ہے وہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، آیت نمبر 27، سوری، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا، آپ کہہ دیجئے أَرُونِيَ الَّذِينَ، کہ دکھاؤ مجھے، الَّذِينَ، جن کو، الحقتم، کہ تم نے ملایا ہے، الحق، الحاق کا مطلب بھی ہوتا ہے نا، اور تم کا مطلب پتا ہے، تم الحاق کرنا، ملانا، تم نے جس کو، یعنی تم نے جس کو شرکت کی ہے، تم نے جس کو شریک کیا ہے، بھی اس کے ساتھ، شرکا، شریک، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم، وہ تو اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کے پر غالب ہے، وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر، وہ اس کو ہر چیز کی حکمت کے بارے میں پتہ ہے، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ یعنی آپ ان مکے والوں سے فرما دیجئے کہ مجھے ذرا وہ جھوٹے معبود تو دکھاؤ، قل ارونی الذین الحقتم، مجھے وہ دکھاؤ تو صحیح، مجھ سے ملواؤ تو صحیح، کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے، انہوں نے کون سی چیز پیدا کر دی ہے، انہوں نے کیا چیز پیدا کر دیا، انہوں نے کیا کیا ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور اتنے وثوق سے کہتے ہو ایسی باتیں ہیں، تو انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، جو کفار کو سزا دینے میں زبردست ہے، وہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اسی وقت سزا دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اپنے حکم کو اور فیصلے میں، اگر اس نے ٹھہرایا ہوا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے، اگر اس نے پوز کیا ہوا ہے، پوز کا بٹن اگر حکم صادر نہیں کیا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ وہ ہر چیز کا حکم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت اس کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کرنے کوئی قابل ہے ہی نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے سوائے اس کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے، وما اور نہیں، اچھا آگے لا آ رہا ہے تو ہم ما کا ترجمہ کریں گے نہیں، وما اور نہیں، ارسلنا کا، ارسل ارسال سے بنا ہے بھیجنا، نہ ہم نے کہا آپ کو، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر، کافۃ للناس، کافہ یعنی تمام، للناس لوگوں کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ بشیروں و نذیروں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے، الا مگر، کافتن تمام انسانوں کے لیے، کافتن للناس، تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، کیا بنا کے؟ بشیروں و نذیروں، بشیر کہتے ہیں بشارت، یا بشیر خوشخبری، و نذیروں اور ڈرانے والا، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگوں میں سے جو ہے، اکثر لوگ کیسے ہیں کہ لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ، اور ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تمام جن اور انس کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور کفار کو دوزخ سے ڈرانے والے ہیں، لیکن مکے والے اس چیز کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، کہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہیں، اس کی یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ ایک تو یہ کہ رعب ڈالا ہوا ہے کئی مہینے کی مسافت پر، یعنی ایسا سفر ہو کہ جس کی مسافت کی جائے، یعنی مسافت سے مراد یہ کہ جب سفر کیا جائے تو وہ کئی مہینے کی مسافت کے برابر، اتنی دور تک اگر کوئی شخص چلا جائے تو رعب ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو دنیا والوں پر، لوگوں پر، کافروں پر، سب پر ایک رعب ہے، ایک دبدبا ہے۔ نمبر 2،
کہ تمام زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام زمین جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی ظاہر نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھائی جاتی ہے نا، تو پاک و صاف کر دی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مسجد نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ مسجد نہیں ہے بھائی، تو آپ زمین کا ٹکڑا کہیں پر بھی ہے، پاک صاف زمین ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہمیں تو ڈائریکشن کا نہیں پتا، کہ نارتھ ایسٹ میں جیسے ہم یہاں مغربی ممالک میں لوگ نارتھ ایسٹ دیکھتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ اگر فرض کیجئے کہ اگر آپ کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ اپنے آپ سے اجتہاد کیجئے، اپنے آپ کوشش کیجئے اس کو ڈھونڈنے کی کہ کس طرف ہوگا، کس طرف چاند سورج نکلتا ہے، کس طرف کیا ہے، کون سے اس کی ڈائریکشنز۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ پڑھ لیں، جس طرف آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پڑھ لیجئے۔ زمین کا جو ہے اس کو پاک صاف زمین ہونی چاہیے۔ آپ باہر بھی نماز پڑھ سکتے، کہیں بھی پڑھ سکتے، نماز کے نہ پڑھنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ مسجد نہیں تھی تو ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کہیں پر بھی اپنا کچھ بھی بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ڈراپ کی بات میں نے بتائی، اور یہ کہ تمام زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے پاک و صاف کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ تمام انبیاء آتے تھے، جو پچھلے انبیاء آتے تھے وہ کسی ایک گروپ کے لیے، یہ ایک بستی کے لیے آتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، یہ ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یہ جو کافۃ للناس ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسانوں کے لیے آپ خوشخبری بھی سنانے والے ہیں اور ان کو ڈر بھی سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، جب انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکن سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو بشارت سناتے ہیں یا انہیں ڈراتے ہیں، تو وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ متا کا مطلب کب، تو کب آئے گی یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی قیامت کا ہم نے سنا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آ جائے گی اور محشر کا میدان کھڑا ہوگا اور سب اپنے حساب کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے، سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ آخر یہ متا حاضر وعدو ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو یہ آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، میعادو، یہ جو وعدہ ہے نا، یومن، یہ جو وعدہ ہے یومن کا مطلب اس دن، لا تستاخرون عنہ، کہ نہ پیچھے، آخر کا مطلب ہے نا یہ تستاخرون، کہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو تم اس سے، ساعتن، ایک ذرا سا بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک گھڑی کے لیے بھی، ولا تستقدمون، اور نہ تم اس سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی جب وہ آئے گی، قیامت جب آئے گی تو پھر ہوش اڑ جائیں گے، اور اس وقت پھر پیچھے جانے کا کچھ بھی کوئی بھی رستہ نہیں ہوگا۔ بس یہی وقت ہے کہ توبہ کر لو اور بات مان لو، اور میرے اوپر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور ان کو رسول مانو اور ان کا کہنا مانو اور اسلام لے کر آؤ۔ اس لیے کہ وہ نہ آگے ہٹے گی، نہ آگے جا سکتے ہیں آپ، ٹائم کو آپ موو نہیں کر سکتے کہ آگے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں تاکہ آپ اپنے اچھے اچھے کام کر لیں، وہ ویسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے وہ۔ تو وہ جو جس کی تم بات کہہ رہے ہو کہ وہ پوچھتے ہو، جو تم پوچھتے ہو کہ آخری وہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی قیامت، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں جواب دیا ہے کہ دیکھو بھائی، وہ آ گئی نا تو پھر اس کے بعد نہ پیچھے نہیں پھر ٹائم پیچھے نہیں جائے گا، کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ بھئی ہم جو ہیں وہ اچھے اچھے کام کر لیں اور اب ہم رسول کا کہنا مان لیں اور اب ہی ایمان لائیں، اس وقت پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس ابھی کرنا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کہنا ماننا ہے اب۔ تو وہ کہنے لگے، آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں کہ کہنے لگے کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، کہنے لگے
لن نؤمنا بہذا القرآنی، کہ ہرگز نہیں اس ایمان لے کر آئیں گے اس قرآن کے اوپر ہم، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہم ایمان لے کر آئیں گے اس کے اوپر کہ جو ہم سے پہلے ہے، بین یدیہ یعنی جو پہلے ہے اس سے، وہ کون سی ہے، کون سی کتاب ہے، توریت ہے، انجیل ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر کاش آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالم جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، جب وہ موقوفون، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یرجعو، یرجعو، را جیم اور آئین، کیا مطلب، رجوع کرنا بھی ہے اس سے، تو یہاں پر تو ہو جائے گا کہ وہ رد کر دیں گے۔ رد کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ، یعنی کہ بات کو ان کی، یعنی اس پر یہ بڑے لوگ جو ہوں گے، رد کر دینا، بات کو ختم کر دینا، بات کو نہ ماننا۔ اور کفار مکہ یعنی ابو جہل وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن حکیم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ان سے پہلی کتابوں یعنی توریت اور انجیل اور زبور وغیرہ پہ ہم اس آسمانی کتب پر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت کی حالت دیکھیں کہ جب کہ قیامت کے دن یہ مشرکین اپنے پروردگار کے سامنے جب حاضر کیے جائیں گے نا، تو اس کے ایک دوسرے پر یہ الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر یہ تہمت لگائیں گے اور شکوہ شکایت کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے پر یہ لان تان کرتے ہوں گے، اور کہیں گے جو اچھا جو ادنا درجے کے جو ضعیف لوگ ہیں، جو جن کو کہ دبا کر رکھا گیا ہے، ان وہ جو لوگ ہوں گے وہ سرداروں سے کہیں گے، جو ان کے لیڈرز ہوں گے ان سے کہیں گے، جو جو ہے نا یہ موقوفون، ان لوگوں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے، یعنی جنہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا تھا، کہتے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر ہم ایمان لے آتے۔ تو یہ لوگ جو کمزور لوگ ہوں گے، جن کو کہ ضعیف ہوں گے، اور یا یوں سمجھ لیں کہ جن کو کہ دبا کر رکھا گیا تھا، کمزور لوگ تھے، تو وہ لوگ سرداروں سے، لیڈرز سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے اور تم ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتے تو ہم یہ کر لیتے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، مگر گیس واٹ، اٹس ٹو لیٹ۔ تو یہاں پر اس کا یرجعو، رد کر دیں گے، بعضهم، ان میں سے بعض لوگ، الی بعض، دوسرے کی القول، بات کو، کیا مطلب ہوا، یعنی کہ جب ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ دیکھیے کہ جب یہ ظالم لوگ ہوں گے، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، تو وہ کیا کریں گے، یہ اس طریقے سے بات کریں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر باتوں کو ڈال دیں گے۔ یقول الذین استضعفوا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جو کہ استضعفوا، کہ جو کمزور سمجھے گئے تھے، آپ نے دیکھا اس میں زواد، آئین اور فا، ضعیف، ضعف، کمزور، ان لوگوں سے کہیں گے یہ کمزور لوگ جو کہ استکبرو، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو لیڈرز تھے، جن کی باتیں مانی جاتی تھیں، جو اپنا حکم چلاتے تھے، اور جو یعنی کہ دباؤ ڈالتے تھے، وہ کیا کہیں، ان سے کہیں گے یہ لوگ کمزور لوگ، کہیں گے کہ کیا کہیں گے، لولا انتم لکنہ مؤمنین، کہ اگر نہ ہوتے تم تو البتہ ہم ضرور بضرور ہم تو مومن ہوتے، ہم تو مسلمان ہوتے۔ آیت نمبر 32 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ قالا، کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو استکبروا، کے جو بڑے بنتے تھے، للذین، ان لوگوں سے جو استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے تھے، ان سے کہیں گے، کون کہے گا، جو لیڈرز ہوں گے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ نحن صددناکم عن الہدی، کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ آ چکی تھی، جاءکم، جو کہ وہ آ چکی تھی تمہارے پاس،
बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम ही खुद ही जो हो ना, तुम ही मुजरिम हो, तुम्हारा ही इसमें कसूर है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तुम चाहते ही नहीं थे उस तरफ जाना, तो तुम्हारा इसमें जुर्म तुम्हारा है, तुम्हारा ही इसमें कसूर है, हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये कहने लगे कि इस पर ये बड़े लोग जो थे उन अदना लोगों से, कमज़ोर लोगों की के लोगों से वो कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें ईमान लाने से रोका था, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ चुके थे, बल्कि तुम तो यानी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले ही तुम तो है ना मुशरिक हो गए थे, तुमने ही शिर्क शुरू कर दिया था। तो आयत नंबर 33 देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो कहेंगे वक़ालल्लज़ीनस्तुदअफ़ू, और कहेंगे वो लोग कि जो कमज़ोर समझे गए थे, वो कहेंगे किससे? उन लोगों से कि इलल्लज़ीनस्तकबरू, उन लोगों से कहेंगे कि जो मुतकब्बिर थे या लीडर्स थे, कहेंगे बल मकरुल लैली वन नहारी, बल्कि जो तुम्हारी चालाकियाँ, तुम्हारी मक्कारियाँ जो थी ना रात और दिन की, मकर मक्कारी, लैल रात, वन नहारी और दिन की, तो वो जो तुम्हारी जो कारिस्तानियाँ थी, जो तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ थी, उनमें क्या था, वो दिन रात के जो मशागिल थे, वो क्या था उनका कि इस्तअमुरूनना अन नकफुरु, इसको देख लेंगे हम। इज़ जब तअमुरु, अमर अमर का मतलब हुक्म, उसमें अमर नज़र आ रहा है ना हमें, ता का मतलब तुम और अलिफ मीम रा अमर और नना हमको, जो तुम हमें हुक्म देते थे। अन ये कि नकफुरु, नकफुरु नून शुरू का हम, और फिर वो है कुफुर, कि हम कुफुर करें, नकफुरु हम कुफुर करें। तो तुम हमें इसका बरमला, हमें इसका हुक्म दिया करते थे। तुम कह रहे हो ना कि हमने तो हम तो कुछ नहीं किया था, तुमने खुद ही ने ऐसे किया। तो यहाँ पर कर्ज है कि वो लोग लान तान एक दूसरे के ऊपर कर रहे होंगे। और वो कहने लगे कि अन नकफुरा, कि हम जो है वो कुफुर करें बिल्लाही, अल्लाह के साथ, व नज अला, और ये कि हम बनाए लहू उसके साथ अंदादा, कोई हम शरीक बनाए। तो ये ज़ईफ लोग, कमज़ोर लोग जो होंगे, वो ये तक मुतकब्बिर लोगों से वो ये इस तरह से बात करेंगे, ऐसे कहेंगे वो। वह सर्रू, अब क्या होगा? वह सर्रुन नदामता, और वो असर्रु सिर से बनाए छुपाएंगे वो, और वो छुपाएंगे क्या चीज़? निदामत को छुपाएंगे, इसलिए कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे। लम्मा लम्मा राबुल अजाब, जब वो अब वो अजाब देखेंगे, जब वो अजाब देख लेंगे तो बस अब वो दिल ही दिल के अंदर वो शर्मिंदा हो जाएंगे। वजअलना लगलाला, वजअलना, और ये कि हम डाल देंगे अगलाला तौक, फी आनाक, आनाक किल्लजीना, किस में डाल देंगे? उनकी गर्दनों में डाल देंगे। किन की? अल्लजीना कफरू के, जिन्होंने के कुफर किया था। हल नहीं, युजौना, युजौना, या वो जीम जा, उन्हें बदला दिया जाएगा, इल्ला मगर, मा कानू यामलून, उन्हें उन्हें नहीं बदला दिया जाएगा सिवाय उसके कि उन्होंने जो अमल किया था। तो उनके जब वो अज़ाब देख लेंगे, ये सारे उनके लान तान हो रहे होंगे, ये डायलॉग्स हो रहे होंगे वहाँ दोज़ख में, और उसके बाद फिर क़यामत के दिन यानी कि ये सब बातें हो रही होंगी। और इसलिए वो मुतकब्बिरीन से कहेंगे, जो ज़ईफ़ होंगे, कमज़ोर होंगे, वो कहेंगे कि तुमने हमको ना इस तरह से किया, वरना ये कि हम मुसलमान होते, हम मोमिन होते और हम कुरान पे ईमान ले आते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान ले आते, मगर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो फिर वो अजाब को आता हुआ देखेंगे, और उनकी गर्दनों के अंदर जो है वो उनकी तौख जो है वो डाल दिया जाएगा, बहुत भारी चीज होती है, वो डाल दिया जाएगा, और उनको मतलब ये कि वो जहन्नुम में जाएंगे, इसलिए कि वो अजाब देखेंगे, और उनको तौक पहनाकर फिर उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा, यानी उनको बदला दिया जाएगा जिसके वो जो उनको बदला मिलना है, यानी उनके अमल के बदौलत उनको जो भी बदला मिलना है वो उनको बदला दिया जाएगा। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, फी करियतिन, किसी बस्ती में, मिन नज़ीरिन, कोई खबरदार करने वाला, इल्ला मगर ये कि काला मुतरफूहा, कहा उसके मुतरफूहा, मुतरफूहा से मुराद ये भी है कि उसके खुशहाल लोगों ने के पास,
ان کے خوشحال جو لوگ تھے، خوشحال یعنی کہ بڑے پیسے والے اور بڑے جو گدی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ان لوگوں کی کیا حرکت تھی؟ یعنی انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے ہم زیادہ ہے، انہوں نے کہا یہ بات، وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ قالا کہا مترفوہا، اس کے خوشحال کے جو لیڈرز تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ کہنے لگے کہ انا بے شک ہم بیما ساتھ اس کے جو ارسل تم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بہی اس کے ساتھ ہم کافرون، کفر کرنے والے، یعنی انکار کرتے ہیں ہم اس کے، جس چیز کو تم کو دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ کس نے کہا یہ مترفون نے کہا۔ مترفون کون؟ جو بڑے خوشحال گھرانے لوگ تھے، یعنی ان کو روپے پیسے کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس بہت ہر طرف سے دولت ہی دولت تھی، وہ بڑے آرام طلبی کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑے آرام سے رہتے تھے وہ لوگ۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ابھی، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اس کے ایک شان نزول یوں ہے کہ روایت کیا گیا ہے کہ دو شخص آپس میں مطلب بزنس کرتے تھے، تو ان میں سے ایک شام چلا گیا، یعنی سیریو چلا گیا، اور دوسرا جو تھا وہ وہیں مکے میں ہی موجود رہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا اور مبعوث کیے گئے، تو اس نے جو شام میں جو سیریا میں جو شخص تھا، اس نے اپنے ساتھی کو جو یہاں مکے میں تھا اس سے پوچھا کہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے کہ مجھے بتاؤ کہ لکھو، تو مجھے لکھ کر بتاؤ کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر یعنی وہ کیا مانگتے، کون ہے؟ تو قریش میں سے کسی نے ان کی اطاعت نہیں کی سوائے ادنا، یعنی اس شخص نے جو سیریا میں تھا، اس نے وہ مکے والے شخص سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے یہاں جو نبی مبعوث ہوئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں اور کون ان کی نا اطاعت فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے جواب میں لکھا کہ قریش میں سے کسی نے ان کی اطاعت نہیں کی سوائے ادنا درجے کے لوگوں، اور مسکینوں کے علاوہ کسی نے ان کی نا فرما برداری نہیں کی، کسی نے ان کو فالو نہیں کیا۔ تو چنانچہ وہ اپنی تجارت چھوڑ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، وہ جو سیریا میں رہتا تھا، اس نے اپنی بزنس چھوڑ دی اور اپنے ساتھی کے پاس مکے میں آ گیا، اور اس سے کہا کہ مجھے ان کا پتہ بتا دو ذرا۔ اور وہ آسمانی کتابیں پڑھا کرتا تھا، وہ جو شخص وہ جو آسمانی کتابیں پڑھا کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ ان کا مجھے ذرا پتہ بتاؤ۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مطلب جو بات تھی کہ اللہ ایک ہے اور میں رسول ہوں، قیامت آئے گی اور تم لوگوں کے تمام جو یہ جو اعمال ہیں اس کے تم جواب دہی کرو گے۔ تو جب اس نے یہ تمام باتیں سنی، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کی کیسے اطلاع ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو نبی مبعوث کیا گیا، جب کبھی بھی کوئی نبی مبعوث کیا گیا تو اس کو کیا ہوا، اس کو جو فالو کیا ہے نا، وہ ادنا درجے کے لوگوں اور مسکینوں ہی نے پیروی کی ہے پاسٹ میں۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے، یہ اس کی شان نزول جو ہے وہ اس کا یہ تھا کہ جو دو دوست تھے، وہ ایک شام میں ایک سیریا میں رہتے تھے اور وہ مکے میں رہتے تھے، تو وہ بزنس کرتے تھے۔ تو اس طرح جب بات وہاں تک پہنچی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اپنا سب چھوڑ چھاڑ کر وہ آ کر ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ ایمان لے آئے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا نحنو ہم اکثر زیادہ ہے
اموالا و اولادن، ہم ہم مال میں بھی زیادہ ہیں اور اولاد میں بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں جو ہے وہ ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جانے والے۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مال بھی ہمارے پاس خوب ہے تو اولاد بھی خوب ہے، تو ہمارے پاس تو یہاں پر بھی ہمارے پاس اسٹیٹس ہے اور سب کچھ ہے، تو ہمیں وہاں پر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کو عذاب دیا جائے۔ وہ تو پچھلا ہم نے پڑھا نا شروع میں کہ وہ ان کو سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ فرشتے جو ہے یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے یا کوئی سورس لگا لیں گے، تو وہاں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہ مت سمجھنا ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے تمہیں نہ کسی کو بھی لے کر آ جاؤ گے اور وہ سورس لگا لیں گے اور وہ سفارش کر دیں گے اور وہ شفاعت کر دیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اگر اس کا اذن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی وہ چاہے وہ دے دے، اجازت دے دے، مگر تمہارا یہ جو سوچنا ہے، تمہارا یہ جو جیسے پتھر پہ لکیر ٹائپ کی جو تم نے سوچ رکھی ہوئی ہے کہ ایسا ایسا ہو جائے گا، تو اس سے تم باز آ جاؤ، یہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اور جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بھی خوب ہے، اولاد بھی خوب ہے، اور بھئی ہمارے پاس ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ ان کے خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انّا بے شک ربی میرا رب یبسط الرزقہ، یبسط بساتا، باسط پھیلانا، رزق، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے یعنی کسی کو خوب رزق دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ کم کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کم کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں وہ رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے یعنی اس کی مرضی ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں اس میں سے وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ اسی میں ہے کہ جو اگر یہ جو دنیا کے اندر یہ جو معیار ہے کہ کس کو دولت دینی ہے اور کس کو رزق دینا ہے اور کس کو اولاد دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یہ اس کی حکمت وہ جانتا ہے، اس کی کیلکولیشن وہی کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اولاد سے اور دولت سے اس کا جو پیمانہ جو ہے وہ نہیں ہے جنت میں جانے کا یا دوزخ میں، اس کا پیمانہ وہ نہیں ہے، کوئی یہ خام خیالی ہے تو اس کو یہ انسان اس چیز کو اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو اس کو صحیح کر لے۔ آگے چلیں گے آیت نمبر 37 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد، باللتی وہ جو، تقربکم، تاپ تم، اور قرب نزدیک، قریب آنا، تم کو، یعنی تمہاری اولاد اور تمہاری جو دولت ہے وہ تم کو قریب نہیں، جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، یعنی نزدیک کر دے، اندنا ہمارے پاس، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تمہاری اولاد اور تمہاری دولت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو وہ ہم سے نزدیک کر دے، قرب کر دے، قریب کر دے، یعنی زلفا سے مراد ہے کہ قرب میں، قریب میں، قربت کے اندر، الا مگر من آمنا، مگر جو کہ ایمان لے کر آئے، اور وہ عملہ صالحان، اور جس نے نیک صالح عمل بھی کیا ہوگا، فاولئک، پس وہی لوگ جو ہے وہ لہم، ان کے لیے جزاء الضعفی، ان کے لیے کیسی جزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے کیسا، الضعفی یعنی دگنا، بما اس وجہ سے، عملو انہوں نے عمل کیا، وہم اور وہ، فی الغرفات، غرفات بلند اور بالا عمارتوں میں ہوں گے وہ، آمنون، اور وہ امن سے بیٹھے ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے، امن سے وہ زندگی گزاریں گے وہاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو جہنم میں عذاب ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔
یہ آیت نمبر 38 میں نے پڑھ دی، اور 39 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ 38 ہے، والذین، اور وہ لوگ جو یسعون سعی کوشش کرنا، ہم بھی صفا مروہ کے درمیان ہم کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ سعی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ یہ وہ والا صحیح نہیں ہے بلکہ سین آئین اور یا سعی والذین، اور وہ لوگ جو سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کس بات میں؟ فی آیاتنا، ہماری آیات کے اندر، کیا کرنے کے لیے؟ معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، یعنی نیچا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو، یعنی کہ یہ ہے کہ اس حال میں یہ کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ تو ہیں کہ عذاب میں کہ حاضر کیے جانے والے، یہی لوگ تو ہیں جو حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اندر۔ کیا جو یہ آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عاجز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں کہ عذاب ان کے اوپر حاضر ہوگا، یہ حاضر کیے جائیں گے، محضرون، یہی حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید کلیریفیکیشن بتاتے ہیں، ابھی جو اوپر والی آیت تھی کھانے اس کے رزق کی اور اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اور یہ جو تم رزق اور روزی کی جو تم بات کر رہے ہو، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ قل، آپ کہہ دیجئے ان بے شک ربی، میرا رب یبسط الرزق، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور وہ کم کر دیتا ہے، یا وہ اس کی کمی کم کر دیتا ہے، یا اس کو تنگ کر دیتا ہے، تنگ صحیح ورڈ ہے، اور تنگ کر دیتا ہے لہو، جس کے لیے بھی وہ، وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کچھ بھی، فہو یخلفہ، وہ واپس آ جاتا ہے۔ وما انفقتم، اور جو انفقتم تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز میں سے، فہو، واپس وہی، یخلفہ، اس کا بدلہ وہ بھی دے دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہی ہے جو بہترین رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرو گے تم، تو وہ ضرور اس کا بھی دنیا میں بھی اور مال اور آخرت میں ثواب کے ذریعے سے بدلہ دے دے گا، اور وہ سب سے بہترین، سب سے بہتر رزق دینے والا وہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُكُمْ، اور جس دن، یحشرکم، وہ جمع کرے گا ان کو، جمیعاً، جمع کرنا، تمام لوگوں کو جمع کرنا، ثم پھر یقول، وہ کہے گا، للملائکتی، ملائکہ سے، فرشتوں سے، آہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ کیا یہ ہیں، یعنی فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ لاجواب کرنے کے لیے یہاں پوچھا جائے گا کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور محشر کا میدان ہوگا اور حشر ہوگا، حشر کا مطلب یعنی جمع ہونا، تو سب جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا یہ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، 41 میں دیکھیے کہ یہ فرشتے جواب دیں گے، کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انتا، آپ ہی، ولی جنا، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، من دونہم، ان کے بجائے، بلکانو، بلکہ ایسا ہے، بلکانو، بلکہ تھے وہ، یعبدون الجنہ، وہ عبادت کیا کرتے تھے جنات کی، اکثرہم، ان میں سے اکثر، بہم، اس کے ساتھ، یعنی انہی کے اوپر وہ جو تھے وہ مؤمنون تھے، مؤمنون جو تھے وہ انہی کے اوپر کیا تھے؟ تکیہ کیے ہوئے تھے، ایمان لا کر انہوں نے، وہ ایمان لاتے تھے، ایمان لانے والے تھے وہ۔ فَالْيَوْمَ، جس دن، لا یملکو، لا نہیں، اور دیکھیے یا ہو گیا وہ، اور ملک، ملکیت،
اور مالک میم لام کاف تو اختیار تو یہاں پر ہوگا کہ اور جس دن فلیوما پس جس دن لا یملکو نہیں اختیار ہوگا بعدکم تم میں سے بعض کو لبعدن بعض کے ساتھ دوسروں کے لیے لیے بعض یعنی بعض کے لیے دوسروں کے لیے نفعن نفع فائدہ ولا ضرہ اور نہ کوئی نقصان ضرر بھی ہے نا اردو کا ورڈ ضرر تو کیا ہے کہ جس دن ان لوگوں کو نہ کوئی وہ کسی چیز میں اختیار رکھیں گے وہ نہ کسی فائدے کا نہ کسی نقصان کا وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے ظلم کہ جنہوں نے کہ ظلم کیا ہوگا کہیں گے ذوقوا عذاب النار ذوقوا کہ چکھو عذاب النار دوزخ کا عذاب چکھو التی وہ جو تم تھے تم بے ہاتھوں کا زبون جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے تمہیں کتنا بتایا تھا مگر تم نے کہنا نہیں مانا تو اب تم اس کا عذاب چکھو وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتنا ہماری آیات بینات کھلم کھلا واضح قالو تو وہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل کہ ما نہیں ھذا یہ الا مگر رجل یہ تو ایک آدمی ہے یریدو وہ یہ ارادہ رکھتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم ان یہ کہ سواد دال صد کہتے ہیں روکنے کو سٹاپ کرنے کو تو وہ آپس میں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ایک آدمی ہے ایک انسان ہے بس وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ روک دیں یا صدکم کہ ہم اسٹاپ کر دیں یعنی روک دے تمہیں یہ چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جو یا عبدو جس کے تم عبادت کیا کرتے تھے تو آباؤ کو یعنی تم اور تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ جو شخص ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ روک دے اس سے تو وہ قالو اور وہ کہتے ہیں ما ھذا کہ نہیں ہے یہ الا مگر یہ کہ افکم مفترا افک جھوٹ کو کہتے ہیں اور مفترا یعنی کہ جھوٹ گھڑ لیا جاتا ہے دلوں سے تو وہ قال الذین اور وہ کہیں گے الذین کفروا جنہوں نے کہ کفر کیا ہوگا کہیں گے للحق حق کے لیے لما جب جاءہم کہ جب آیا ان کے پاس ان ھذا الا سحر مبین کہ نہیں ہے یہ الا مگر یہ کہ سحر مبین تو اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا جب وہ ان کے سامنے آیا تو کہنے لگے کہ یہ ایک محض ایک کھلا جادو ہے انہوں نے یہ بات کہی وما آتیناہم اور نہیں وما آتیناہم اور مطلب وما کا مطلب یہاں پہ ہم پڑھ لیں گے حالانکہ نہیں دی ہم نے ان کو آتینا نہ ہم نے ان کو آتی دینا نہیں ہم نے دی ان کو من کتبن کوئی کتاب ہم نے نہیں دی یہ کس کی بات ہو رہی ہے جو کافر لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے کلیئر بات قرآن میں بتا دی کہ ہم نے وما آتیناہم من کتبن اور نہیں دی حالانکہ نہیں دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب ہم نے ان کو نہیں دی ہے یدرسونہا وما ارسلنا الیہم یدرسونہا درس دال را اور سین درس لیسن پڑھنا یدرسونہا جسے وہ پڑھتے ہوں وما اور نہیں ارسلنا نہ ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر کوئی ہم نے اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں بھیجا یعنی کوئی ڈرانے والا ہم نے نہیں بھیجا نہ ہم نے کوئی کتاب بھیجی ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلا دیا ان لوگوں نے بھی من قبلہم ان سے پہلے وما اور نہیں بلغو وہ پہنچے بالغ بلاغت ابلاغ بلغو بالام غین معشار اشرہ 10 تو میشارہ 10ویں حصے کو 10th پورشن جو ہے کسی چیز کا 10واں حصہ ما آتیناہم نہیں دیا ہم نے انہیں فکذبوا پس انہوں نے اس کو جھٹلایا رسولی میرے رسولوں کو فکیفا تو کیسا ہوا کانا تھا نکیر میرا عذاب تو کیسا میرا عذاب تھا پھر قل آپ کہہ دیجئے انما کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یقیناً اعظکم کہ میں تم کو واعظ اعظکم تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں بے واحدتن ایک بات کی میں تمہیں ایک بات کی نا ایک بات کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقومو
یہ کہ ان تقومو، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مسنا و فرادا. مسنا کہتے ہیں یہ تسنیہ یعنی دو، یا تو تم دو دو کھڑے ہو جاؤ، و فرادا یا پھر تم ایک فرد. فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہوتا ہے نا، فرد میں ایک شخص ہوتا ہے. تو یا تو تم ایک اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، یا تم ڈبل کھڑے ہو جاؤ. یہ ڈبل سے مراد یعنی دو دو لوگ کھڑے ہو جاؤ، دو مل کے کھڑے ہو جاؤ. تو ثم تتفکروا، اور اس کے بعد تم کیا کرو؟ تم تفکر کرو، تم سوچو. یا تو اکیلے ہو کھڑے ہو جاؤ، یا پھر تم کسی کے ساتھ ہو جاؤ دو دو کر کے. پھر تم سوچو، سوچ کے بعد بتاؤ. ما بصاحبکم من جنہ، کہ کیا تمہارے یہ جو ساتھی ہیں انہیں کوئی جنون ہے کیا؟ من جنہ، انہیں کوئی جنون ہے؟ ان ہوا الا نذیر لک، ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر ہے. وہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ ایک ڈرانے والے ہیں. لکم تمہارے لیے. بینا یدئی، بینا یدئی ہمیشہ ساتھ ساتھ آتا ہے. بینا یدئی یعنی پہلے سے. عذاب شدید، وہ تمہیں پہلے سے موقع دے رہے ہیں ایک عظیم اور ایک شدید عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں گڈ نیوز بتا رہے ہیں، تمہیں الرٹ کر رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے. تو تم کہنا مان لو. قل ما سألتکم، قل آپ کہہ دیجئے کہ ما سألتکم، کہ میں نے مانگا نہیں تم سے، من اجرن کوئی اجر، فہوا تو وہ لکم تمہارے لیے. ان اجریہ بس میرا یہ ہے کہ نہیں میرا اجر الا اللہ، الا مگر یہ کہ اللہ کے اوپر ہے. نہیں، اگر میں نے کوئی کام اچھا کیا، یہاں پر کوئی کام کیا، تو اس کا اجر میں تم سے تو نہیں مانگتا. میں تم سے تو کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. میرا اجر اگر میرے رب نے، اگر میں نے کوئی کام اچھا کیا ہے تو وہ میرا رب مجھے اس کا اجر دے دے گا. قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم، کہ نہیں میں مانگتا تم سے، نہیں میں سوال کرتا تم سے، من اجرن کسی اجر کے بارے میں، اس کے بدل کے بارے میں. فہو لکم، فہو پس وہ تو لکم تمہارے اوپر ہے. ان اجریہ الا اللہ، نہیں میرا اجر مگر اوپر اللہ تعالیٰ کے. وہ علی کل شیء شہید، اور وہ جو ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ شہادت رکھنے والا یعنی گواہ ہے. ان اجریہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. وہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر وہ گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ربی میرا رب، یقذفو، یقذفو قاف ذال فا، ڈال دیتا ہے وہ، بالحق، حق کو وہ ڈال دیتا ہے کس کے اوپر؟ علام الغیوب. علام الغیوب ہے وہ تو، یعنی بہت، ایک تو ہوتے عالم، یہ علامہ ہے. علامہ لکھا ہوا یہاں یعنی بہت ہی خوب جاننے والا ہے وہ. الغیوب، اور وہ سب غیبوں کو بھی جانتا ہے وہ. قل آپ کہہ دیجئے جا الحق، آ گیا حق، آ گیا حق. وما یبدیعو، یبدی ابتدا، بدا یعنی شروعات کرنا، اور وہ نہیں آغاز کرتا ہے. الباطل وما یعید، وہ باطل کو نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر سکتا ہے. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اگر دلل تاپش تو میں، اور دلالت نظر آ رہی ہے اس میں گمراہی، کہ اگر میں گمراہی پر ہوں، فَإِنَّمَا تو یقیناً، ادلو گمراہ ہوں گا، ادلو یعنی کہ گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنے ہی اوپر، اپنی ہی جان کے اوپر. اگر فرض کرو کہ میں غلط ہوں، میرے اوپر میں جو ہوں، تو میرا اپنی گناہ ہے اور میری گمراہی جو ہے وہ میرے ہی اوپر تو آئے گی نا، تمہارے اوپر تو نہیں آئے گی، میری اپنی جان پر آئے گی نا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور یہ کہ اگر تاپش تو میں، اور اگر میں نے ہدایت پائی، فَبِمَا یوں ہی، تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ جو وہی بھیجتا ہے، الیہ ربی، میرا رب، میری طرف میرا رب. انہ سمیع قریب، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.
ولو اور اگر اور ولو اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب گھبرائے ہوئے ہوں گے وہ سب، فلا فوتا پھر بچ کر نہ بھاگ سکیں گے۔ فوتا میں کیا ہوتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ بھاگ تو نہیں سکتا ہے نا، فوت ہو گیا تو بس ختم، تو وہ پھر بچ کر نہیں بھاگ سکتے۔ وَأُخِذُوا اور وہ پکڑے جائیں گے من مکان قریب جگہ سے، قریب کی جگہ سے وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالو اور انہوں نے کہا وقالو اور وہ کہیں گے آمنا ہم ایمان لائے بھی اس کے پر، وَأَنَّا حالانکہ وہ کہاں ہے، وَأَنَّا حالانکہ کہاں ہے لہم ان کے لیے التناوش من مکان بعید، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے۔ وقد اور یقیناً کفروا انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ بن قبل اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ اور وہ پھینکتے رہے بالغیبی بن دیکھے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وحیلہ اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، ہیلا بینہم ان کے درمیان میں، وبینہ اور درمیان میں، ما یشتہون جن کی وہ تمنا کرتے ہوں گے، یشتہون کما کما جیسے کہ فعیلا کیا گیا بے اشیاءہم ان جیسوں کے ساتھ، من قبلی اس سے پہلے، انہم بے شک وہ کانو تھے، فی شکم شک میں، مریب وہ بے چین کرنے والے شک کے اندر وہ گرفتار تھے، اس کے اندر گرفتار تھے کہ یہ کیا اس میں بات تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، تو ان کے تمام کیریکٹرسٹک سے وہ واقف تھے، بچپن سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب ایک دم سے یہ بات آ رہی ہے تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک عجیب مریب مطلب شک کے اندر وہ گرفتار ہے وہ۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان آیات میں، یہ ہماری سورہ سبا ختم ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی سی میں سمرائز کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں یہ بتایا کہ آپ ان کا کفار مکہ ہیں ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی، یعنی لا الہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہوں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ آؤ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، پھر اس سے زیادہ بات نہ کریں، بس ایک بات بتائے، وہ یہ کہ تم لوگ اللہ کے واسطے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر اچھی طرح سے غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہے کیا؟ ساحر ہے یعنی سحر کرنے والے، انہوں نے سحر کیا ہے، یا یہ کاہن ہے، یا یہ کاذب ہے، یا مجنون تو نہیں ہے، تو اچھی طرح سن لو کہ تمہارے نبی میں کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے، بلکہ اگر تم ایمان نہ لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قیامت کے آنے سے پہلے اس کے عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہوتا تو وہ تمہارا ہی رہا، میرا ثواب معاوضہ دو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میرا پروردگار بات کو غالب کر رہا ہے اور اسی کا حکم دیتا ہے، اور وہ تمام ان باتوں سے باخبر ہے جو بندوں سے پوشیدہ ہے۔ پھر یہ زمین میں دھنسنے کے وقت کہیں گے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم پر ہمیں ایمان لے آتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب مرنے کے بعد تو توبہ اور کفر سے رجوع کا کہاں وقت رہا، حالانکہ یہ لوگ دھنسنے سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے منکر تھے، وہ ایمان تھوڑی رکھتے تھے، حالانکہ یہ کہ دنیا میں یہ بے تحقیق باتیں ہانک رہے تھے کہ جنت و دوزخ کچھ نہیں، اور اب مرنے کے بعد پھر بھلا تحقیق دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کر رہے ہیں یہ، تو اس لیے ان میں اور ان کی پھر دنیا کی طرف واپسی کی درخواست میں ایک آڑ کر دی جائے گی، یعنی ہیلا جو ہم نے پڑھا نا، وہ ہیلا بینہم و بینا، تو ایک آڑ کر دی جائے گی ان کے درمیان میں، جیسے کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا،
کیا جا چکا جو ان سے پہلے کفر کر چکے تھے. یہ سب آسمانوں اور زمین کے خالق کے بارے میں بہت بڑے شک کے اندر یہ مبتلا تھے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. مالک ملک پروردگار ارحم الراحمین، جو میں نے قرآن پاک کا حصہ پڑھا، یا اللہ جو مجھ سے اس میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، اور ہمیں قرآن پاک کا علم عطا فرما. قرآن پاک کا ہمیں علم عطا فرما، اور اس کی ہمیں صحیح تفسیر اور صحیح علم ہمیں سمجھ میں آئے. ہم کو علم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.